मेरा नाम रशीदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता वो देखता रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफा देखता वो पलकें झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरा कद काठ और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नजरों का मरकज बन जाती। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों की कोई खास हैसियत हासिल नहीं होती। हर कोई एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहता है और मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद ऐसी ही एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे कामरान से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही मैं रुखसत होकर अपने शौहर के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा शौहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नजरें हम पर ठहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी को खूब नजर लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरशार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियां ही लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में तन्हाई का शिकार रहती थी, मगर अब शौहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी और कामरान की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा। मेरी सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में अब काफी हद तक तब्दीली आ गई थी। इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आए तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। कामरान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया, लेकिन रोज रोज के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन कामरान दफ्तर से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी को हादसा हुआ और वो मौके पर ही फौत हो गए। 22 साल की भरी जवानी में ही मैं बेवा हो गई। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे जिंदगी गुजारती। यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच कहते हैं। इद्दत के चंद महीनों में ही मेरी भाभीयों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ नहीं हूँ। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं कामरान की मौत के गम से बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरी जात से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके तल्ख रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं कामरान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अकेले जिंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ जिंदगी गुजारने से कहीं बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगियों से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। कामरान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और खर्चे की एक खास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफर होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाज़ो नौम में पल सकती थी, इसीलिए काम काज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजिमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसने मुझसे छुट्टी की दरखास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी कि बीबी जी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे काम काज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उसे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवा लो, फिर चली जाओ, ताकि उसे काम भी बता सको। वो फौरन मान गई और अपने भाई को गाँव से बुलवा लिया। उसका भाई 17 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि 13-14 साल का कोई बच्चा उसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी मुलाजमा ने उस घर का सारा काम समझा दिया। वो लड़का बहुत ही भला था।
بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر کام کر رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی بہن نے اسے سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مہینوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو وہ تھی ہی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی اور شاید وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری ملازمہ چلی گئی اور اس کا بھائی بنگلے کے کوارٹر میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ ہی نہیں تھے، اسی لیے میں زیادہ نوکروں کا جھنجٹ بھی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح نوکر ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر موجود ہوا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بیٹھے ہوئے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے میرے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا نے اسے عمر سے زیادہ بڑا کر دیا۔ وہ ایک بھرپور اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو ویسے ہی بہت سے آدمی مر جاتے تھے، اس نوکر کی نیت بھی نہ بدل جائے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، جبکہ مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں خود بھی ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے نوکر کو دن بھر کے اچھے کام بتا دیے اور وہ فوراً ہی کاموں پر لگ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی نئے بھروسے مند ملازم کا انتظار کر لوں گی اور پھر اس نوکر کو نکال دوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مگن تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرنے لگے تھے۔ ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست بانو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر باہر ملک گئی تھی اور اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی، تو اسے میرے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ پھر اس کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی بہت اداس ہوئی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسے مند ملازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ میرے نوکر کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ لڑکا ہے تو صحیح، تو کام پر اچھا کر رہا ہے، پر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نئی ملازمہ ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے وسوسے کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، رشیدہ تم بھی کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازمہ ہے اور یہ نوکر بھی بہت شریف ہے، اور پھر خود ہی پریشان ہو رہی ہو۔ میری مانو تو تم نئی ملازماؤں کے جھنجٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی ملازمائیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، خدا نہ خواستہ کہیں نئی ملازمائیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بانو کی بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نوکر پر تو میں پھر بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے میں بانو مجھ سے کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو نئے نوکر کو آزما لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بانو کی بات سن کر میں کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے ٹھیک لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایک دفعہ تو نوکر کو آزماؤں گی، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا ہی حاصل ہوتا۔ اسی لیے میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے۔ وہ دونوں ہی جلد از جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور نوکر کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اپنے نوکر کو آزما لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نوکر اس بیگ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری ساز و سامان لینا تھا لے کر گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ نوکر بھی مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بیگ تو میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے بھی موجود تھے۔
ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا۔ میرے نوکر کی نیت پیسوں پر خراب نہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اسی لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے نوکر سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے رستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے نوکر کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے لیٹ گئی اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی، لیکن نوکر کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ اسے ایک کوارٹر کے راستے میں ملے ہیں اور یہ اس کے پیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ نوکر کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ پیسے تقریباً لاکھ کے قریب تھے۔ میں نے نوکر سے کہا یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اس کی وفاداری کا انعام اسے دینا چاہتی تھی۔ نوکر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مالکن، میں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اسی لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے۔ میرا دل اس کی بات سے راضی ہو گیا کہ نوکر کی نیت تو بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں یہ بات بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر نوکر آخری مرحلے کو پار کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا، اور یہ سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن لی اور 16 سنگھار کر لیا، جبکہ بیوہ ہونے کے بعد سے میں نے کبھی بھی اتنا سنگھار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے ہی حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھی، تو نوکر کیسے میری اس خوبصورتی کا لحاظ کر سکتا تھا؟ میں پوری طرح سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ نوکر سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ نوکر سر جھکائے شام کی چائے لے کر آ گیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے بھی نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پسند آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا، تو میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ باعزت اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں نوکر کے کردار سے متاثر ہوئی۔ چند دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، اسی لیے ہر دن میں نئے لباس پہنتی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی باغ میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے کوارٹر کے پاس پہنچ گئی، اسے آواز دے کر باہر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں نے گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نوکر مجھے ایک نظر بھر کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کافی بنا کر دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن کاؤنٹر سے لگ کر ہی کھڑی ہو گئی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں نوکر پر ہی جمی ہوئی تھی، لیکن وہ کافی بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا۔ وہ کس طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا کر گیا تھا، یہ بات تو میرے لیے بالکل انوکھی سی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو نظر چھپکنا بھول جاتے تھے۔ ایک شام میں نے سیاہ رنگ کا خوبصورت سا گاؤن پہنا اور بالوں کو کھول کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر بھی یقین آ چکا تھا کہ نوکر مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا، اسی لیے میں نے اپنے لباس کو مزید بے باک کر دیا تھا۔ میری سفید رنگت اس سیاہ لباس میں پوری طرح کھل رہی تھی۔ میں بیڈ روم میں نیند دراز ہو گئی اور میں نے جان بوجھ کر نوکر کو بلا لیا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر دبا دے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج نوکر کا امتحان ختم ہو گیا۔ وہ بہت ہی با کردار شخص ہے اور اب مجھے اسے مزید آزمانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اچانک ہی نوکر نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مکمل طور پر بے قابو ہو گیا اور اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، مالکن، میں مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس مجھے میرے ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔
میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر کسی عورت کی طرف کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا ہے۔ لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں نے خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کہیں کسی دن میں اپنے نفس کا غلام بن کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے نظریں نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورغلانے جیسی حرکات کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیچھے کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی اور اسے بھی بد کردار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری ہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود بھی ناکام ہو گئی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ نوکر کہنے لگا، مالکن آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو ملازم رکھنے کے بجائے کسی اچھے اور نیک شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا اعتبار رشتوں پر سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ میں جس اعلیٰ طبقے میں رہتی ہوں وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ نوکر کہنے لگا، آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتظام جلد کر لیجئے۔ میں گہری آہ بھر کر رہ گئی۔ میں نے اپنی نادانی میں ایک وفادار ملازم کو کھو دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دن بعد نوکر نے گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ دیا اور خود مجھ سے آخری ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا تھا۔ آج بھی میں جب بھی اس نوکر کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ ایک بات میں اچھی طرح سے سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر بغیر آزمائے ہی اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ میرا نوکر ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسے آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے قیمتی رشتوں کو جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑ جائے۔